की वजह ये तौक़ीर अहमद शरीफ़ी हैं जिन्होंने मुझे इस तरफ लगाया। वो कमाल का आदमी है, 24 घंटे खिदमत के लिए तैयार। मंसूब चरागों से तरफदार हवा के हम लोग मुनाफिक भी वो चूड़ियाँ बेच के 12,000 रुपया उन्होंने मुझे दिया, जिससे जो मैंने मालिक को दिया और फिर मैंने वहाँ से अपना काम शुरू किया। रहीम अस्सलाम वालेकुम सैम ट्रू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सैमी चौधरी और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने इतने समाजी और वेलफेयर के काम किए लेकिन दुनिया की नज़रों से ओझल रहे। आज मैं उनका कुछ तारुफ करवाऊंगी और उनके इतने नेक और अच्छे कामों को मंजर आम पर लेकर आऊँगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं जनाब तनवीर अहमद नाजी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक जी। सर आप मुझे ये बताएं कि आपका नाम है तनवीर अहमद नाजी, तो तनवीर अहमद नाजी के साथ ये नाजी का जो क्या सिलसिला है, कुछ बताना पसंद करेंगे? जी ये नाम मेरी वालदा ने रखा, इसीलिए मैंने इसी को चलाया और यही मेरा तखल्लुस है। तखल्लुस है आपका, अच्छा। सर आप कुछ अपने बारे में बताइए। क्या बताएं आपको अपने बारे में? कुछ भी नहीं। आपकी क्या रूटीन है? आप चलें अपनी रूटीन, आपकी सुबह की रूटीन से स्टार्ट करते हैं। सुबह की रूटीन मेरी वही अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं बाग में चला जाता हूँ। शीबा पार्क में हम जाते हैं, वहाँ एक्सरसाइज करते हैं, 2 घंटे एक्सरसाइज, योगा और अपनी दोस्तों के साथ गपशप। अच्छा, आप योगा करते हैं तभी आप इतने फिट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऐसा होना चाहिए, बल्कि इस बात को तो मेरा ख़्याल है बाकी बातें होंगी। हर आदमी को कम से कम सुबह 1 घंटा अपने आप को अल्लाह के बाद देना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि ये सब से फ़ारिग होने के बाद आप क्या करते हैं? फिर उसके बाद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे तौफ़ीक दी है, तो मेरा अपनी वेलफेयर के काम हैं, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स हैं जिनको मैं जहाँ जब जाकर मैं अपने लोगों की, गरीब लोगों की, ज़िम्मेदार जो बेचारे नहीं हैं, जिनके पास इतना वसाइल, उनकी खिदमत करता हूँ जी। सर थोड़ा-सा इस पे भी रोशनी डालें, किस किस्म की खिदमत है, कौन से हॉस्पिटल्स हैं और आपका वहाँ का क्या किरदार है? किरदार मेरा ये है कि आज इस दौर में जबकि हर चीज़ महंगी हो गई, लेकिन इलाज बहुत महंगा हो गया। उसके लिए गरीब की पहुंच से दूर हो गई। सरकारी तौर पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इतने काम नहीं हो रहे जिसमें हर आदमी को इसकी इलाज की मैसर हो जाए सहूलत। तो उसके लिए काफ़ी लोग हैं जो कि खैर वाले लोग हैं, काम करने वाले। तो कुछ हॉस्पिटल हैं जिनके ऊपर ये काम होता है, जहाँ गरीब और नादार और ज़रूरतमंद लोगों की खिदमत की जाती है कि उनके पास 50 रुपये भी नहीं होते। उनकी खिदमत का मेरा अज़्म है। सर आपका जो ये अज़्म है, ये बहुत नेक अज़्म है, लेकिन आप ये बताएँ कि जब आजकल के दौर में जबकि हर कोई बल्कि सियासतदान अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ़ हैं और आप ये काम इतने छुपा के कर रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? काम वही अच्छा है जो सिर्फ़ आपको पता हो और आपके खुदा को पता हो। और इसके अलावा जो बाकी काम है वो तो प्रोफ़ेशनली और तरह के काम होते हैं, उसमें नेकी खैर नहीं आती जब तक आप अपने आप को छुप करके खामोशी से अल्लाह के साथ मामला करते हुए उसके बंदों की खिदमत करें। सर ये काम जो आप कर रहे हैं, ये हकीकत में तो हुकूमत को और सियासतदानों को करने चाहिए। तो आपका भी कोई सियासत में आने का कोई इरादा है कि नहीं? सियासत से तो खैर आने का ना इरादा है, बल्कि सियासत मैं करके फ़ारिग कर चुका आज से कुछ अर्सा पहले। लेकिन ये है कि आजकल की जो सियासत है वो सियासत नहीं है, बल्कि वो मुनाफ़िकत है और मुझे इससे सख्त नफ़रत है। मुनाफ़िकत तो है, लेकिन सर मेरे ख़्याल में और मेरे हिसाब से आप जैसे लोगों को ही सियासत में आना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से अब ये बात दुरुस्त है आपकी कि हम जैसे लोगों ने इस काम को छोड़ दिया है, लेकिन बात यूँ है कि कुछ मामलात ऐसे हो गए कि जिससे अब वो ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों की खिदमत की जाए, ना कि इसको गंद को, इस मामले को इसमें पड़ा जाए, क्योंकि ये इंतहाई नामुसाइद और ये उन लोगों के हाथ में आ गए हैं जो कि अच्छे लोग नहीं हैं। ये दुरुस्त है कि हमने इस मामले को अपने आप को पीछे कर लिया है, मेरे जैसे लोगों ने या मैंने, लेकिन हमारे पास रास्ता यही था, अगर हम भी इन्हीं के साथ हो जाएँ, इनको ठीक करने करें, तो जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है, जो गरीब, नादार, बेचारे लोगों की ज़रूरत है, वो फिर कहाँ चले जाएँ। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे लगता है कि सियासत में आते ही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत चमकानी होती है और अपना माली फ़ायदा वो चाह रहे होते हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो होते हैं जो हकीकत में आवाम की खिदमत करना चाहते हैं वो दूर रहते हैं सियासत से। सर कुछ अपने बारे में बताइए कि आपने ये राडो घड़ियाँ जो हैं इनकी आपकी ये फ्रेंचाइज़ है और राडो घड़ियाँ तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव एक ब्रांड है, तो आप इस मकाम तक कैसे पहुँचे?
یہ بات تو لمبی ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ آج جس مقام پہ ہوں یہ سمپل ہے میری ماں کی دعائیں، دوستوں کی دعائیں، یا ان لوگوں کی دعائیں ہیں شاید جن کی پچھلے 30-35 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں، ان کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ میں نے یہاں اپنی زندگی کا جو شروع کیا ہے، میں نے اسی مار روڈ پہ 200 روپے مہینہ پہ میں نے کام ایز اے سیلز مین کیا ہو۔ آج اللہ نے توفیق دے دی اور اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، بہت شکریہ۔ سر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ ٹائم دیتے ہیں، یوگا بھی، ورزش بھی کرتے ہیں، صبح بھی اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے بزنس کو بھی ٹائم دیتے ہیں، سیاسی اور سماجی جو کام ہیں ویلفیئر کے، سوری سیاسی میرے منہ سے نکل گیا، سماجی اور ویلفیئر کے جو کام ہیں ان کو بھی ٹائم دیتے ہیں۔ اتنا سب کچھ آپ ایک دن میں کیسے کر لیتے ہیں؟ بس یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ پہلے تو میں یہی کہوں گا میری ماں کی دعائیں ہیں، دوسرا یہ کہ میں آپ نے کہا وقت کو کیسے تقسیم کرتا ہوں یا وقت کیسے گزرتا ہے، بیسیکلی میں صبح جو واک ہوتی ہے یا جو میں ویلفیئر کام یہ شام کو، میں نے اپنی زندگی اپنے ویلفیئر کے کاموں کے لیے وقف کر دی ہوئی ہے۔ یہ میں اس ویلفیئر کے کاموں میں سے تھوڑا سا وقت چرا کے اپنے معاملات کو سیدھا کرتا ہوں، ظاہر ہے بال بچے ہیں، دنیا داری ہے، وہ کرتا ہوں، لیکن میں بزنس میں بالکل انوالو نہیں ہوتا۔ میں نے اسٹاف رکھا ہوا ہے اور وہ اسٹاف اس کا کام کرتا ہے، اور اسٹاف پہ میں بہت زیادہ ریلائے کرتا ہوں، لیکن میں خدا کو کہتا ہوں کہ میری باقی زندگی بھی ویلفیئر کے کاموں میں گزر جائے۔ بہت اچھی بات ہے سر، یہ تو مطلب آج کل اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ آج جب کہ ہر کوئی پیسہ کمانے کی اور مقابلے کی دوڑ میں شریک ہوا ہوا ہے، آپ نے ویلفیئر کے کاموں کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے۔ سر آپ ایک بات مجھے اور بتائیں کہ یہ جو ویلفیئر کے کام ہیں اس طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ یہ ایک خوبصورت بات ہے، بلکہ اچھا ہوا آپ نے مجھ سے یہ بات پوچھ لی۔ میں ایک نام لینا یہاں ضرور سمجھوں گا، توقیر احمد شریفی، میرے اس کام میں مجھے لانے والے، مجھے بتانے والے، سمجھانے والے، ایک ایسا عظیم انسان ہے جس نے مجھے اس کام کی طرف لگایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اگر ویلفیئر کے کاموں میں یا میری ماں کی دعائیں ہیں، ان غریب لوگوں کی دعائیں ہیں، اور ان غریب لوگوں کی وجہ یہ توقیر احمد شریفی ہیں جنہوں نے مجھے اس طرف لگایا۔ وہ کمال کا آدمی ہے، 24 گھنٹے خدمت کے لیے تیار، 24 گھنٹے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اور نیک نام آپ نے مجھے بتایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے وقت ملا اور مجھے چانس ملا تو میں ان کا بھی ضرور انٹرویو کرنا چاہوں گی۔ ایسے نیک لوگ جن کو میں دنیا کے سامنے منظر عام پر لانا چاہتی ہوں کہ وہ کتنے ویلفیئر کے کام چھپ چھپا کر کریں۔ ایک تو یہ نام ظاہر ہوا میرے آگے، اور ایک دوسرا نام بھی سر تنویر صاحب نے ظاہر کیا ہے۔ انشاءاللہ ان سے بھی جلد آپ کی ملاقات کرواؤں گی۔ سر آپ نے اپنے بزنس کا سٹارٹ کب، کیسے اور کہاں سے کیا؟ میں نے گورنمنٹ کالج سے بی اے کیا، اور 79 سے میں اس بزنس میں تو نہیں خیر آیا۔ پہلے میں کسی جاب پہ آیا، یہاں مجھے 200 روپے مہینے کی جاب ملی، اور وہ صاحب انہی کے ساتھ میں نے کام کیا۔ وہ سال ایک میں الحمدللہ ایسا ہو گیا کہ ان لوگوں کو بزنس جو ہے وہ تھوڑا کم ہوا، اور وہ لندن شفٹ کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو بالکل میرے ساتھ میں ایک شاپ تھی جو کہ چل نہیں رہی تھی، تو انہوں نے مجھے وہ پھر کرائے پہ میں نے ان سے لے لی، تو وہاں سے اللہ پاک نے یہ مہربانی کر دی۔ یعنی کہ آپ نے تھوڑے سے پیسوں سے کام سٹارٹ کیا، اور آج آپ اپنی محنت سے اور اپنے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی مدر کی دعاؤں کی وجہ سے آپ اتنے بڑے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ نے راڈو گھڑیوں جیسے برانڈ کو آپ نے مطلب اس کے آپ مالک ہیں اب۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے فلاحی کام ہیں ان کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ کون سے ہاسپٹلز ہیں جن میں آپ کا یہ سارا کام فلاحی مطلب ویلفیئر کا کام آپ کرتے ہیں؟ دو باتیں آپ نے پوچھی۔ پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں کہ میرے پاس صرف 12,000 روپے تھی جو میری ماں نے اپنی 2 چوڑیاں بیچ کے مجھے دی تھیں بزنس کرنے کے لیے، تو اس کی طرف سے یہ کام آگے چلا۔ اور آپ نے کہا کہ آپ نے 12,000 سے سٹارٹ کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل بتائیں۔ 12,000 روپیہ میری والدہ نے جو وہ کام انہوں نے ختم کر دیا جہاں میں سیل مین تھا، تو جب وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے تو پھر میں فارغ ہو گیا۔ تو میرے ساتھ والی دکان جو کرائے پہ بک رہی تھی، چل رہی تھی، یا بازار میں مارکیٹ آئی، تو میں نے والدہ سے اپنی کہا کہ میں یہ دکان لے لوں، تو وہ پھر مجھے انہوں نے اپنی 2 چوڑیاں بیچ کے 12,000 روپیہ انہوں نے مجھے دیا، جس سے جو میں نے مالک کو دیا، اور پھر میں نے وہاں سے اپنا کام شروع کیا۔ اور اس کے آپ کے اس کام میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ آج آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، اور شاید یہ آپ کی نیک نیتی ہی تھی کہ آپ یہاں تک پہنچے۔ اس کی بھی خوبصورت بات چند لمحے بتا دیتا ہوں کہ میری جب کام شروع کیا تو میرے پاس 2 راڈو گھڑیاں تھیں جو میں نے خریدی تھی کہ میں نے اس کو بیچوں گا۔ اتفاق سے وہ دونوں گھڑیاں میری 15-20 دن مہینے کے وقفے بعد چوری ہو گئیں، تو میں صبر کیا اللہ پاک سے کہ ٹھیک ہے میں شاید راڈو کے یا اچھی گھڑی کے قابل نہیں تھا، تو وہ 2 گھڑیوں کی چوری سے میرے ملازم نے کہا کہ آپ مجھ سے کچھ چارج کر لیجئے۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے،
تو اللہ پاک نے مجھے میرا خیال ہے انہی 2 چوری گھڑیوں کی وجہ سے آج 2000 گھڑیاں مجھے دے دی۔ صحیح بات ہے سر، نیت کا پھل تو ضرور ملتا ہے اور اچھے کاموں کا صلہ بھی ضرور ملتا ہے۔ آپ اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ فیملی میری جی مسز میری ہیں، پھر میرے 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ بڑا بیٹا میرا اسی بزنس میں ہے، چھوٹا بیٹا میں نے ڈاکٹر بنایا ہے، وہ اس لیے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، میں کسی وجہ سے ڈاکٹر نہ بن سکا، ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے میرے باپ کے پاس کہ وہ خرچ کر سکتا، تو پھر اس لیے پھر اللہ پاک نے مجھے ہمت دی، تو میں نے کیونکہ میرا شعبہ میڈیکل کا تھا تو اس لیے میں نے ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنایا۔ دیکھ لیں، آپ اپنے بیٹے کو آپ خود ڈاکٹر نہیں بن سکے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو آج اتنا دے دیا کہ آپ نے نہ صرف اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا لیا، بلکہ آپ ایک اتنے اچھے مقام پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ شاید ڈاکٹر بھی نہیں پہنچ پاتے ہوں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اس معاملے میں یہی کہوں گا کہ میں ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں، یہ کہ اللہ پاک نے اپنی یاد میں جتنا سکون رکھا ہے، اور آج ہر آدمی سکون چاہتا ہے، دل کا سکون چاہتا ہے، تو اللہ پاک نے دلوں کا سکون یا تو اپنی یاد میں رکھا ہے یا بندوں کی خدمت میں رکھا ہے، اور آپ اس کے بندوں کی خدمت کرتے چلے جائیے، اللہ پاک آپ کے کام کرتے چلے جائیں گے۔ سر آپ یہ بتائیے کہ سیاست میں آپ کی آج کل کے ملک کی جو حالات ہیں، اس حوالے سے سیاست کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سیاست جو بڑی ایک اچھی عبادت والی چیز تھی، اس کو ہم نے دکانداری بنا لیا، اور سیاست کو ہم نے اس قدر گندا کر دیا، مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ اس کا بہت افسوس ہے، اور اس سیاست میں یہ کہوں گا، یہ ساری بڑی ذمہ داری سے کہوں گا، اگر میری بات بری نہ لگے ان لوگوں کو، یہ سیاست نہیں، اب یہ منافقت ہے۔ نام عوام کا عوام ہی کا استحصال، نام عوام کا عوام ہی کے ساتھ بے وفائی، نام عوام کا عوام ہی کا اس قدر برا حال جس کا اندازہ نہیں، اور اس میں ہم بہت سارے لوگ شریک ہیں، اور میں حالانکہ آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں یا میری بات آ رہی پریس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آج کل اگر زیادہ اس کی بربادی میں اگر کوئی حصہ ڈال رہا ہے تو وہ میڈیا ہے۔ سر آپ نے تو میڈیا کو الزام دے دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی پسندیدہ سیاستدان آج کل کے حوالے سے؟ آج کل تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر بھی عمران خان کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ اندر اور باہر سے ایک ہے، باقی کوئی اندر سے کالا ہے، کوئی باہر سے سر کالا یہ ہے۔ تو ہو گئی سیاست کی بات۔ میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارے عام جو حالات ہیں، عام لوگ ہیں، جو معاشرتی رویے ہیں لوگوں کے، جو معاشرے کا اتار چڑھاؤ ہے، اس حوالے سے بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ ایک عجیب سی بات آپ نے پوچھی ہے، اگر دل کی بات کہیں یا حقیقت کی بات کہیں تو میں اس بات کو ضرور کہوں گا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا، وہ ہر جگہ پہ 2 جگہ پہ تقسیم ہو گیا، 2 جگہ نہیں 3-4 جگہ پہ تقسیم ہو گیا، ہر شعبہ ہمارا خراب ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے، وہ میں ایک چھوٹے سے 2 لفظ میرے یاد آگے اگر کہیں تو وہ میں کہہ دیتا ہوں: منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، منصوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، ہم لوگ منافق ہیں، منافق بھی بلا کے۔ واہ سر، آپ نے بہت اچھا شعر پڑھا، اور لگتا ہے کوئی بہت ہی آپ کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے معاشرتی رویوں سے جو آپ نے اس طرح کا شعر پڑھا۔ اچھا، آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے مجھے، عوام کو، عام لوگوں کو؟ پیغام یہ ہے کہ تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا شکر اور کافی سارا درگزر کریں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گی، لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا ضرور چاہوں گی کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ سر تنویر احمد ناظری صاحب جیسے ہوتے ہیں، نہ کہ ہمارے سیاستدانوں جیسے۔ ہمارے سیاستدان صرف اپنی سیاست چمکانے میں لگے ہیں۔ جنہوں نے اچھے کام کرنے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دکھا کر نہیں کرتے، وہ لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں، اور آج میرے بہت اصرار پر تنویر احمد صاحب نے مجھے ٹائم دیا، ورنہ یہ مجھے ٹائم نہیں دے رہے تھے، اور نہ اپنا یہ سب کچھ، اپنا ویلفیئر کا کام، اپنا ٹرسٹ کا کام شو کروانا چاہ رہے تھے۔ تو اچھے لوگ تو اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں اچھے لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اس طرف بڑھے، مطلب اچھے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس طرف توجہ دیں۔ ہم سیاستدان جو ہیں ہم ان پہ تو اب بالکل بھی اعتبار نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور تنویر احمد ناظری صاحب کو اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی ہوسٹ سیمی چودھری۔ اللہ حافظ۔